अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हक बात कहने वाला बना दे। बहुत मुश्किल ये वक्त होता है कि जब इंसान को पता हो कि ये गलत बात कह रहा है या ये गलत रास्ते पे चल रहा है और उसको वो बताए और उसको ये कहे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसी को माइंड करते हैं। और कई दफ़ा हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया है, क्योंकि यही जिहाद है। हमने कहाँ पे जाके जिहाद करने हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम ये छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं ना, मैं छोटी छोटी नेकियां है तो बहुत बड़ी नेकियां मैं इसलिए कहती हूँ कि इनके मौके हमें बार बार मिलते हैं कि जब हम किसी को बता सकें, किसी को पैगाम दे सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई उनके सामने कुरान की कोई आया याद करके रखनी है या हदीस है, तो अगर हम उनको बताते हैं, अगर हम उनकी इस्लाह कर देते हैं, तो आप सोचें कि नेकी का कितना बड़ा मुकाम हमें मिल जाए। सही बुखारी की हदीस है 609। सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज्जिन की अजान की आवाज जिन्नात, इंसान और जो जो चीज भी सुनती है ना, वो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देगी। कितनी बड़ी बात है। आप देखें, दिन में 5 दफा वो अजान दे और उसकी गवाहियां कितनी इकट्ठी हो जाएंगी। एंड दूसरी आप सुने कि सही मुस्लिम की है, इंटरनेशनल नंबर 387, सैयदना मुआविया से रवायत है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि क़यामत के दिन अजान देने वाले की गर्दनें तमाम लोगों से ज्यादा लंबी होंगी, वो दूर से पहचाने जाएंगे। क्यों ऐसा होगा कि वो अल्लाह का नाम दुनिया में बुलंद करने वाले थे, इसलिए उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ये एजाज बख्शेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2808। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस बयान करते हैं कि काफिर जो है ना, वो जो दुनिया में जब वो कोई अच्छा काम करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसका बदला उसको दुनिया की जो लज्जतें है ना, उसमें से अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अता कर देते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? इस वजह से कि उसने कभी ये चाहा ही नहीं है कि उसको जन्नत मिले। उसके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आखिरत में जाके मैंने हिसाब देना है और वहां पे मुझे जन्नत मिलेगी। और हम मुसलमान, हमें तो पता है कि हमने हर चीज का आगे जाके जवाब देना है और वहां पे जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है। इसके बावजूद भी आप अपने अराउंड देखें कि झूठ, चोरी, चुगली, हम मुसलमान होके क्या करते हैं कि जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मोमिन की नेकियां आखिरत के लिए जखीरा कर देते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उसको अजर दे। और दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शान के मुताबिक अजर दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन दुनिया में जो उसको रिस्क मिलता है ना मोमिन को, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी की वजह से मिलता है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं जिन पे वो अमल करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के काम करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वजह से उसको वो रिस्क अता करते हैं। सुभान अल्लाह। एक बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बड़ी बड़ी सूरतों को ख़त्म कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल करने वाला बना दे। और आज हम सूरत अन्निसा स्टार्ट करेंगे। और अन्निसा के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि ये हमारे नाम के साथ है। देखिए, बाज़ दफ़ा औरतों के दिल में ये ख्याल आता है कि इस्लाम में आदमियों को वो मुकाम दिया गया है, औरतों को नहीं। आप देखिए, पूरे कुरान में अर्रिजाल के नाम से कोई सूरत नहीं है। हमारे नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी इतनी बड़ी सूरत दे दी। और सूरत अन्निसा को जो है वो अन्निसा कुबरा कहते हैं, और सूरत तलाक जो है उसको अन्निसा सुगरा कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे नाम की 2 सूरतें हैं कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत जो है, इसमें ख़ानदान के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में डिटेल बताया गया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। एक सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा खुश होने के लिए मैं आपको इसका ब्रेक डाउन देती हूँ। जो अभी तक हमने सूरत आल इमरान और सूरत अल बकरा पढ़ा है कि आल इमरान की आयात जो थी वो 200 हैं, उसके अल्फाज 3542 हैं और उसके हरूफ 15336 हैं। और इसी तरह से सूरत अल बकरा आयात 286, अल्फाज उसके हैं 6031, हरूफ है उसके 20,000। और एक हरफ पे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या बताया था, जो हदीस से हमें मिलता है
کہ کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور زیادہ دینا چاہیں تو اللہ کی شان ہے وہ کتنی زیادہ اس کو بڑھا دے۔ اگر ہم کم سے کم بھی دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیے کہ ان 2 صورتوں میں کہ کتنے حروف تھے کہ ہم نے 20,000 اور 15,336، اگر ہم ان کو دونوں کو ملاتے ہیں تو 35,336 حروف ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ اور اگر ہم اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 3,53,360 حروف الحمدللہ، اتنی نیکیاں ہم نے کما لی ہیں۔ اور اب آگے دیکھیے کہ سورۃ النساء میں ہم لوگ جو پڑھیں گے کہ اس کے حروف جو ہے 16,030 ہیں، تو اب ایسا ایسا انشاءاللہ ملٹیپلائی ہوتی جائیں گی، ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ یہ تو تھوڑی سا جس رغبت دلانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جب میں بھی اسی طرح سے پڑھتی ہوں تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کبھی بھی سنتے ہیں پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ حروف بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ سوچئے کبھی اب یہ دیکھیے میں بات کر رہی تھی وہ لوگ جو حفظ کرتے ہیں نا تو وہ سارا دن یاد کرتے ہیں، سارا دن یاد کرتے رہتے ہیں، اب بار بار وہ جب رپیٹ کرتے ہیں تو کتنا اجر ان کو ملتا ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو ان حروف کو بار بار پڑھا کیجئے، کیونکہ ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب تو ہم تیسری اتنی بڑی سورت پڑھ رہے ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، کیونکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئی تھی اس میں ساری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان پہ ان کی اطاعت کرنا، اور پھر آخرت کا زور تھا کہ آخرت پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ اور اس سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ پھر جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک آزاد ریاست بن گئی تھی، تو اب احکامات آ رہے تھے کہ اب لوگوں نے کیسے جینا ہے، اور اگر کوئی مسئلے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، کیونکہ رہتی دنیا تک اسلام رہنا ہے۔ اور پوری صورت میں آپ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اپنے اوپر رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اتقو تقوی کرو، ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد ایک نفس سے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کا جو ختم کیا تھا اس میں ہم نے کیا آیت پڑھی تھی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک نسخہ بتا دیا کہ فلاح کا مینس کامیابی کا، جنت میں جانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو۔ اب سورۃ نساء میں جو ہم پہلی ہی سورت پڑھ رہے ہیں، پھر وہی بات آگے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور اسی صورت میں آگے جا کے پھر تقوی کا لفظ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس صورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور تقوی پہ کیوں دیا ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ان تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر سکیں گے، کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی نا، اور اولاد پہ ہوگی، وہ جو ہم سارا پڑھتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں، اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے
क्योंकि हम सबकी ज़िंदगियों में ज़िंदगी और मौत का तो लगा ही है, किसी के घर में ज़िंदगी है और कभी मौत का भी वक्त आ जाता है, तो उस वक़्त क्या अहकामात हैं और क्या हमें करना है और अल्लाह का तकवा कैसे इख्तियार करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि तकवा कौन करता है, कैसे करता है, कौन मुत्तकी हैं, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुरान भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर हदायत अगर मिलेगी ना तो वो मुत्तकियों को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि फिर हम मुत्तकी कैसे बने कि हमें इस कुरान से हदायत मिल जाए। कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बाज़ लोग फितने में आ जाते हैं, तो ऐसी आखिर क्या बात है कि हम इंसान कुरान पढ़ रहा है और वो फितने में आ जाए या वो उसको नहीं उस तरह से समझ सकता। तो वो तकवा हमारे दिल के अंदर कैसे आएगा, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के एंड तक हमारे अंदर एटलीस्ट तकवे का ख्वाहिश जाग जाए कि या रब्बुल आलमीन हमारे अंदर उस लेवल का तकवा आ जाए जो औलिया का तकवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तकवे का पहला लेवल है, इसके 3 लेवल हैं, आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट लेवल ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो इबादत हैं उसमें वो अल्लाह का तकवा, तकवा क्या होता है? अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक लफ्ज़ में अगर ये कहो कि अल्लाह जो है वो हमें सारा वक्त देख रहा है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह बसीर है, जैसे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, उस तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर इंसान के अंदर हो कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा जिससे अल्लाह ने मना किया है तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी, आखिरत का डर इंसान के अंदर हो जाए। तो पहला लेवल तो ये है, क्योंकि हम कलमा गो हैं, कि पहला लेवल ये है कि इंसान इबादत में अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है। वो नमाजें भी पूरी पढ़ेगा, वो रोज़े भी पूरे रख लेगा, वो ज़कात भी दे देगा, उसमें भी डरेगा कि मेरी ज़कात की कम ना हो जाए, वो हज वगैरह में और उन चीज़ों में वो काफ़ी पक्का हो जाता है। लेकिन वो मामलात में डंडी मार जाता है। ऐसा नहीं है कि मामलात नहीं करता, लेकिन उसमें कमी कर देता है, उसको इतना उसको 100% उसके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि मैं हर चीज़ से बचूं और मैं जन्नत में किसी तरह से चला जाऊं। बस उसको ये होता है कि ठीक है, मैं नेकी का काम कर रहा हूं, बस इतना काम तो कर लिया ना, ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह तो नहीं कर सकता हूँ ना, इंसान के लिए ये नहीं है वो नहीं है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, इन तीनों दर्जों में आपने किसी के बारे में नहीं सोचना, आप सिर्फ अपनी ज़ात को वहाँ पे रख के देखिए कि मैं इसमें से कौन से लेवल पे आती हूँ या आता हूँ। अब देखिए, पहला लेवल वो है जो इबादत में पक्के होते हैं लेकिन मामलात में उनकी कमी हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो उनको माफ़ कर देगा और वो चाहेगा तो उनको सज़ा देगा, और आखिरकार वो अपनी सज़ा भुगत कर दोज़ख में वो दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करना, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है, क्योंकि हम तो इतनी सी आग एक हमारी वो कहते हैं ना, एक यहाँ पे भी लग जाती है तो उसकी भी तकलीफ 2 दिन नहीं जाती, कहाँ दोज़ख की याद अल्लाह ना करे। अच्छा, ये वो मुत्तकी हैं जो पहला दर्जा है। अब सेकंड दर्जा किसका आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सेकंड दर्जे में वो लोग हैं कि जो अल्लाह की इबादत में भी पक्के होते हैं और जो मामलात में भी जो कबीरा गुनाह है उनसे बचते हैं। राइट, गौर से सुनिएगा कि कबीरा गुनाहों से वो ज़रूर इज्तनाब करते हैं, जैसे शराब है, जुआ है, फहाशी करना है, ऐसी महफिलें जहाँ पे डांस और पार्टी और गाने वगैरह होते हैं वहाँ पे जाने से इज्तनाब करते हैं, तो ये कबीरा गुनाह हो जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे नहीं जाते हैं, ऐसी महफिलों में नहीं जाते और ख़ुद से भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये वो सेकंड दर्जा आता है। लेकिन वो जो सगीरा गुनाह होते हैं ना, उसमें वो थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि ये इतनी बिग डील नहीं है। तो अब इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं सूरत अन-निसा में कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारे छोटी बुराइयां दूर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा, देखिए ये बहुत बड़ा मुकाम होता है कि इंसान कबीरा गुनाह के भी पास नहीं जाता, ये मामलात में आ जाता है ना, तो
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہوگے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی, ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے, ایک جمعہ دوسرے جمعے سے, ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا, عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے. اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے, اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے, صرف ہماری اپنی محنت ہے, ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں, جو جائز چیزیں ہیں, ان سے بھی بچتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے, لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے, وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں. ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, مباح ہیں, اس کا جائز ہے, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے, اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں, پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر, پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں, پھر تھکے بھی ہوتے ہیں, تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے, تو جو اولیاء ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت سے بھی ڈرتے, اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا, جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو ان کو تنگ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنے اولیاء, یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے, سورت آل عمران, اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے, ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں, کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں, اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا, کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی, آخر وہ تقوی کیا ہے, ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقویٰ تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے۔ ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا۔ آپ اللہ کا تقویٰ لے لیں، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، آمین۔ سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ، اور اگر اردتم ارادہ کر لو تم استبدالہ بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ زوجن جگہ دوسری بیوی کے، وَآتَيْتُمْ اور دے چکے ہو تم ان کو، احداہن ان میں سے کسی ایک کو بھی، قنطاراً ڈھیر مال، فلا تاخذوا تو پس نہ لو تم، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، شیئن نکرہ یوز ہو رہا ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ایک اور میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا، اب میں ایک اور دوسری عورت کو سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے اس کو گفٹ میں دے دیا، مہر تو اپنی جگہ مہر تو دینا ہی دینا نا، لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے، کبھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا عطا کیا، وہ گھر اس کے نام لگا دیتے ہیں، شوق میں کبھی زمینیں دے رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز دے رہے ہیں۔ لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد ان کے دل سے کبھی اترتی ہے بیوی یا کچھ ایسے ہوتا ہے، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا ہم نے ان کو مال دیا ہوا ہے یہ ہم واپس لیں، تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ احداہن قنطاراً، اور اگر تم نے ان کو قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا، گائے اور بیل ہوتا ہے، بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے، وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی۔ اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا، جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو، تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے۔ اب وہ قنطارہ فلا تاخذو تو پس نہ لو تم، منہ سے شیئا کچھ بھی، اتاخذونہ کیا تم لوگے اسے بہتان بنا کے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں۔ اب آدمی اگر دیکھو غصے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر غلط بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو عورت ایسی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ بہتان لگاؤ؟ کیونکہ دیکھیں پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ ہاں تم نے جو ان کو جو گفٹ دیے ہیں، اگر وہ جو ہم نے آیت نمبر شروع میں پڑھا تھا نا کہ بفاحشۃ مبینات، کہ اگر وہ کھلی فحاشی کرتی ہیں تو پھر تم ان کو جو تم نے گفٹ دیے ہیں تم وہ ان کو لے سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کہتے ہیں کہ کیا تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم وہ بہتان تم ان پہ لگاؤ کہ انہوں نے غلط کام کیا تاکہ تم وہ مال واپس لے لو؟ اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِسْمَ اور گناہ ہے، مبیناً کھلا گناہ، مطلب ایسا اگر تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ تو تم کس طرح سے تم لے سکتے ہو اسے، وَقَدْ حَلَقَ تحقیق افدا تم فائدہ اٹھا چکے، بعدکم بعد الی بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاقاً میثاق غلیظہ پختہ،
کہ جب کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی، مینس کہ وہ نکاح تم سے کر چکی ہیں، تو تم ایسے کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہو کہ تم پہلے تو تم نے ان سے فائدہ بھی لے لیا، اتنے دن تم ان کے ساتھ بھی رہے ہو، تم نے اچھے ٹائم بھی ان کے ساتھ گزارا ہے، اب تم ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھو قرآن میں 3 طرح کے عہد آئے ہیں پورے قرآن میں۔ ایک نمبر 1 ہم نے جو پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، ہم نے پڑھا تھا وعدہ الست تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکا عہد لیا تھا، تمام روحوں سے لیا تھا۔ سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، یاد ہے کوہ طور کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس تورا کو، تورا جو ان کی بک تھی، اور اگر وہ ان کو کہا کہ اگر تم اس کو نہیں پکڑتے، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے، تو کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں پہ وہ دوسرا عہد وہ والا تھا۔ اور تیسرے عہد کی جو بات ہے وہ ہے جو نکاح ہے۔ نکاح کون سا عہد ہے؟ دیکھیے کہ نکاح میں ہم وعدہ کرتے ہیں نا، اور گواہ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب آپ کسی سے لین دین کا بھی معاملہ کرتے ہو تو گواہ بنا لو، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ جس وقت ہم وہ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سجیسٹ یہ کیا گیا کہ لکھ لو، لکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کبھی ایسے راستے میں جہاں پہ تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو پھر اگر نہیں بھی بناتے تو تم لکھ سکتے ہو، لیکن نکاح جو ہے وہ گواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو یہ پکا عہد تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو کہ تم جو عورتوں کو تم نے پہلے گفٹ دیے اب تم اس سے لالچ میں آ کے کہ یہ اب میں دوسری عورت کو دوں گا یا یہ میں اپنے واپس لوں، تو تم ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ اور اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بھی گھر میں جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی طلاق ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ ہوتی ہے۔ پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں، جی جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے، تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے، تو ہم نے پلنگ دیے تھے، تو ہم نے فریج دیا تھا، تو ٹی وی دیا تھا، وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے، اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا۔ دیکھیں ابھی تو یہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے، اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بے عزتی کر دیتا، اگلے ہماری بات نہیں سنتے، تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ نا یہی آگے پہنچا دیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ اگر سب سے بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی، ایک بچی کی طلاق نہیں، ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے۔ وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے آپ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی، کتنی خوشیوں کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی سالیٹیئر آ گئے ہیں، اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سالیٹیئر ہے، آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے، ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے، دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے، اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی، شادی ہے نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، رنگ کوئی نہیں واپس دینی، اتنا بڑا سالیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں۔ تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے۔ یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں۔ لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے قانون ہے، یہ فرض ہے،
یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے، ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو، اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کر چکے آباؤکم، تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی. وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں، تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی. سیکنڈ کیا ہوتا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھ لیتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھے کہ کس طرح سے اتنی خوبصورت یہ باتیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ مگر ماں جو قد سلف، جو پہلے گزر چکا. ہاں جو پہلے گزر چکا تھا. اب اپنا یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے تم پریشان ہی ہو رہے ہو کہ اچھا وہ پھر بچے جو ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں، تو پھر اگر جائیداد اس طرح سے بٹی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو پہلے ہو چکا اس حکم سے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی جب ہم قرآن سمجھنا شروع ہوئے تو آج ہمیں پتہ چلی ہے نا. تو جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد ہم عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اب ہم ایسا نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو، بے شک وہ کانا ہے، فاحشۃ، بے حیائی کا کام، و مقتن، اور قابل نفرت، و ساء، اور بہت ہی برا ہے، سبیلا، راستہ. کون سا؟ جو ماں کے ساتھ شادی کرنا، جو ستیلا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا نا. تو یہ فاحشۃ و مقتن دو لفظ آئے ہیں. فاحشۃ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جیسے زنا ہے کہ اگر بچہ ایسے کرتا ہے تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مقتن کہتے ہیں شدید نفرت جس چیز سے کی جائے وہ ہے. حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، مائیں تمہاری، و بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم، اور بہنیں تمہاری، و اماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم، اور خالائیں تمہاری، و بناتو اخی، اور تمہاری اور بیٹیاں بھائیوں کی، و بناتو اختی، اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم، اور مائیں تمہاری، التی، وہ جنہوں نے ارضعناکم، دودھ پلایا تمہیں. اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو رضائی، جو مائیں جنہوں نے اگر دودھ پلاتی ہیں نا تو وہی رشتے جو صلبی رشتوں میں آ کے حرام ہو رہے ہیں نا، وہی رشتے وہاں پہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہی جیسی اس کی رولنگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں تمہاری، مِنَ الرِّضَاعَةِ، جو رضاعت میں ہیں، جو جیسے دودھ پلاتی ہیں نا جو مائیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہی جو ان کی بہنیں ہیں وہ بھی، اور وہی سارے رشتے جو پھپھیاں ہیں، مامے، جو بھی وہ رشتے آ رہے ہیں نا، پھپھیاں، خالائیں، بہنیں، اور وہ بہن کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں، وہ ساری کی ساری اس میں بھی وہی رولنگ آئے گی. وَأُمَّهَاتُ نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، التی، وہ جو فی حجورکم، جو تمہاری حفاظت میں ہیں، من النسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، التی، وہ جو دخلتم بہن، جس سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو. وَإِن لَمْ تَكُونُوا، اگر نہ ہو تم، دخلتم بہن، اگر تمہارا جسمانی تعلق نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ، اور بیویاں، ابناءکم، تمہاری بیٹوں کی، الذین، وہ جو، من اصلابکم، جو تمہارے صلب میں سے ہیں، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، وَإِن، اور یہ کہ تجمعوا، تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو، کہ دو بہنوں کو بھی ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ ان میں رواج تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے. ہاں اب سالی کا جو ہوتا ہے بہن، بیوی کی جو بہن ہے
وہ یہ رشتہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بہن کی زندگی ہے. یہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تک کی ہے, اور اگر وہ فوت ہو جاتی ہے بیوی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں, الا مگر ما جو قد سلف, جو پہلے گزر چکا. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا کہ کیونکہ پہلے وہ ایسے کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسے نہیں ہوگا. جب آیت یہ نازل ہو گئی اس کے بعد سے اب یہ رشتے جو ہے یہ تمہارے محرم رشتے ہیں, تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے غفوراً, بہت بخشنے والا, رحیمہ, اور رحم کرنے والا. اب یہ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی ختم ہوا, اور انشاءاللہ 5ویں سپارے میں بھی ابھی سورۃ نساء کا کافی احکامات ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورتوں کو عزت بخشی ہے, کیسے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. جیسے رضاعت کا میں پڑھی تھی کہ جیسے جب کہ کتنا دودھ پلائے تو رضاعت کا حکم اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے یا پھر اس کے بہن بن جاتے ہیں یا اس کے رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر دودھ پیتا ہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہے, ایک ہی دفعہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس رولنگ میں آ جاتا ہے. لیکن پھر حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, شروع میں قرآن میں یہ حکم تھا کہ 10 بار اگر دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر وہ اس حکم میں آتا ہے, لیکن بعد میں یہ حکم اٹھ گیا تھا, پھر 5 دفعہ کا حکم تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب یہ احکامات اترے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں, جب پردے کا حکم آیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ گود لیتے تھے لوگ, اور وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے نا. یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا, تو اس کے بعد جو آیت اتری تھی تو اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے, حضرت حذیفہ تھے, ان کا بیٹا سالم تھا, وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا, مطلب جوان بچہ تھا. تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں, اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے, اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے, تو میں کیا کروں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو, تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے, جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں, چمچ سے پلا سکتے ہیں. اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا. اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا, تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں, کیونکہ وہ عالمہ تھی, وہ پڑھاتی تھی, قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی, تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا, تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی. جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی, ایک بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائیں اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے. اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی. لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسی کرنے کی اجازت ہے. یہ ڈفرینٹ علماء کی رائے ہے, انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے, آپ پڑھ کے دیکھیے. لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا, 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے. جیسے بعض کہتے ہیں 2 سال 2 مہینے, بعض کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے. اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے, جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے, جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچا کی چچی ہے یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں, تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں, ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا, تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ دس از اے وے آف لائف. انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اب انشاءاللہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.